अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अर्ज की कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा गया, अदालती हुक्म से आगाह करूंगा। अटॉर्नी जनरल के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि वज़ीर आज़म को बुलाइए, हम उनसे खुद बात करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अदालती अहकामात की रोशनी में वज़ीर आज़म सख्त सिक्योरिटी में फौरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने वज़ीर आज़म को रोस्ट्रम पर बुलाया। वज़ीर आज़म रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है। वालिदैन चाहते हैं कि उस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया कि वाक़े के दिन ही पेशावर गया, ज़ख्मियों से भी मिला। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जो भी मुदावा कर सकती थी वो किया गया। बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र अता फरमाए। हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। ये पता लगाएं कि इस 80,000 अफराद किसकी वजह से मारे गए। ये भी पता लगाइए कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से मुकालमा किया कि ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं, बतौर वज़ीर आज़म इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आईन पाकिस्तान में अवाम की हिफाजत, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया है। अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए आपने क्या किया है। नाज़रीन, ये सवाल आज वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा गया और फिर अदालत ने मज़ीद इस्तफसार किया कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। वज़ीर आज़म ने अदालत के रूबरू कहा कि हमारा 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया कि माजी में जाने की ज़रूरत नहीं, आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। ये बताइए कि सानेह के बाद अब तक क्या इक़दामात उठाए गए हैं। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने सानेह के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। हम जंग इसलिए जीते कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी रही। हमने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद कराया और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई कि जो मामले को देख रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अदालत हुक्म दे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने वालों का भी तयन किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप हर तरह का इक़दाम कर सकते हैं। नाज़रीन, याद दिलाया गया इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को कि उनके इख्तियारात क्या हैं और फिर तारीख में बहुत से बड़े ओहदेदारान का ट्रायल हुआ है, ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने। मजीद कहा गया कि आप हुकूमत में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के वालिदैन की दाद रसी की जाए। अदालत उज़्मा ने इससे पहले रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस पर इतना खर्च हो रहा है लेकिन नताइज सिफर हैं। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि जो चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ तो हम कार्रवाई देख लेते हैं इस मुल्क में, मगर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और ऊपर से शुरू होती कार्रवाई दिखाई नहीं देती। क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने साने APS के जिम्मेदारों के तयन का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है और साथ ही अदालत ने करार दिया है कि हुकूमत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के अमल में बच्चों के वालिदैन को भी शामिल करे, उनको मुतमईन करे। बड़े केस में बड़ी शख्सियत की पेशी आज की अहम तरीन डेवलपमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए फलक नियाज बीबी, आप वालदा हैं शहीद नूरुल्लाह दुरानी की और शहीद सैफुल्लाह दुरानी की, और हमारे साथ मौजूद होंगे गुल शहजाद खटक साहब, आप वालिद हैं शहीद सादिया गुल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फलक बीबी आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा कि 8 साल बीत गए रोते रोते, तलब करते करते कि इंसाफ मिल जाए, और आज एक बार फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी अदालत के अंदर सुनवाई हुई और चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर लिया गया। क्या कहेंगी आप?
اس طرح سے ہے کہ 7 سال سے ہم اسی انصاف کے لیے رول رہے ہیں. 7 سال میں ہمارے بچوں کی قربانی کو کسی نے وہ نہیں کیا، نہ کسی نے انکوائری کی، نہ کسی نے انصاف دلایا ہمارے بچوں کو. یہ ہم مائیں ہیں جو 7 سال سے رول رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور آخری عدالت ہے جس میں ہم آج کھڑے ہیں اپنے بچوں کے انصاف کے لیے. اور ہم چیف جسٹس صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. جب پچھلی ہائرنگ پہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم نے ان کو نام دیے کہ ان کے خلاف FIR درج کیا جائے، یہ ہمارے بچوں کے ذمہ دار ہے، یہ اس حادثے کے ذمہ دار ہے. ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جن کا فرض ہے کہ وہ اپنا فرض نبھائے اور اپنے ملک کے عوام کی خاطر جو ہم ان کو بڑی سیٹ ملے ہیں وہ اپنا فرض نبھائے، لیکن وہ نہیں کر رہے. تو ہم چاہتے ہیں ان کو سزائیں ملے. یہاں ہمارے ملک میں جو بھی حادثہ ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کسی غریب کو جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو اپنی دفاع نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو پکڑ کے اس کے پیچھے اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے اس کو سزا دے دیتے ہیں. اور بڑے لوگ بڑے مزے سے جو ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کارنامہ کیا ہے. ہم ایسا نہیں چاہتے. ہمارے بچے چلے گئے، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں وہ شہید ہے، کہتے ہیں شہید زندہ ہے، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. لیکن اگر آج ہمارے بچوں کو انصاف ملا تو ہمارے سارے ملک کے بچے محفوظ ہو جائیں گے. اگر ہمارے بچوں کو انصاف نہیں ملا تو آج ہمارے بچے گئے، کل آپ کے بچوں کے، اور پرسوں اگلے ہماری نئی نسل کی باری ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. نور اللہ اور سیف اللہ کی کیا عمر تھی؟ اور آپ کے 2 بیٹے ایک ساتھ شہید ہو گئے، اور 7 سال سے آپ اس ملک کے طول و عرض میں پھر رہی ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں انصاف مل جائے. کون سے مرحلے پہ آپ کو سب سے زیادہ مایوسی ہوئی؟ خدا نے مجھے یہی 2 ہی بیٹے عطا کیے تھے جو اس واقعے میں مجھ سے چھن گئے. اور اس دن سے لے کے آج تک ہم ہر در پہ گئے، ہم سڑکوں پہ پھرے ہیں، ہم کورٹس میں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے KP میں رہتے ہوئے اور اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے ہماری عورتوں کو، اور خاص کر ہماری پٹھان عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا اور پھر عدالتوں کے چکر لگانا، آپ خود سب دیکھتی ہیں اپنے ملک کے حالات کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہے ہیں صرف اپنی درد کی وجہ سے، اپنی تکلیف کی وجہ سے جو ہم گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں اور گزاریں گے. چاہے ہم جدھر بھی چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جو اولاد کا درد ہے نا وہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتا. اولاد ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی ایک چھوٹی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. ہم نے تو ان کی چندی لاشیں وصول کی ہے. ہمارے بچوں کے جسم میں کوئی حصہ سلامت نہیں تھا. وہ درد جو ہے نا، وہ درد نہیں بھول پا رہے. فلک میری بہن، میرے پاس تو کوئی واقعی الفاظ نہیں ہے. میں جب آپ سب سے ملنے بھی آئی تھی تب بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سے دن گزر گئے کہ میں نہ سو سکی. تو آپ کس طرح زندہ لاشوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ تصور کیا نہیں جا سکتا. اور اللہ نہ کرے کہ غم اولاد کوئی بھی گزرے اولاد کے غم سے، اولاد کا غم دیکھے. مگر فلک بہن بتائیے گا کہ میں نے جس طرح آپ سے پوچھا کہ ان 7 سالوں میں آپ کو مایوسی سب سے زیادہ کہاں ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی پرسنل اونرشپ لی. انہوں نے کہا کہ یہ میرے اپنے بچے تھے. تب جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی فل اونرشپ لی، ملٹری قیادت نے بھی. آج عمران خان صاحب بھی روسٹرم پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یاد دلایا کہ مشرف کی کیا کیا غلطیاں تھیں اور کون تب چیف ایگزیکٹو تھا اور کیا کیا ہونا چاہیے تھا. آپ تو گزری ہیں ان 7 سالوں سے، آپ نے تو پورا پروسیس اور سسٹم اندر باہر سے دیکھا ہے. مایوسی سب سے زیادہ کہاں ہوئی؟
ہر قدم پہ ہمیں مایوسی ہوئی، ہر قدم پہ ہم جہاں بھی گئے کسی نے ہمیں جو ہے تو سپورٹ نہیں کیا، کسی نے ہماری بچوں کی قربانی کو جو ہے تو اون نہیں کیا ہر قدم پہ. لیکن خدا نے شاید ہمارے شہید بچے ہمارے ساتھ ہیں اور خدا نے ہمت دی ہے کہ ہم آج تک جو ہے تو اس انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم نے پہلے سال برسی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کا وکیل ہوں. ہمیں آج وہ وکیل جب زبردستی کورٹ بلایا گیا تو نظر آیا. وہ جو ہے تو یہ سب سے بڑی، جب آپ کے حکمران، آپ کے محافظ سب آپ پہ ہر دروازہ بند کرے تو آپ کو، ہر انسان کو مایوسی ہوتی ہے کہ خدایا مجھ سے کتنی بڑی قربانی لی گئی. وہ بچے جس پہ خدا اپنا حق نہیں رکھتا، انہوں نے ان پہ اپنا حق رکھ کے اس کی قربانی لی، ان کو کیش کیا. سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ آپ کا بچہ جائے اور کوئی اس کی قربانی نہ مانے تو پھر کیا کریں گے ہم. لیکن خدا ہمیں ہمت دے رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک انصاف نہ لے. فلک بہن، آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں خٹک صاحب سے بھی بات کرنی ہے مگر آپ میرے ساتھ رہیں گی. قطع کلامی معاف، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. we're going to be right back. زبیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. نواز شریف صاحب تب وزیر اعظم تھے، یہ آج یاد دلایا عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا کہ استعفے لینے تھے تو نواز شریف صاحب کو لینے چاہیے تھے. یہ بھی یاد دلایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. کیا واقعی اس ملک کے اندر کوئی مقدس گائے نہیں ہے؟ اتنا بڑا سانحہ جو ہو اور اس میں یہ بھی آپ پھر بھی ہم یہ بات کریں کہ یہ مقدس گائے کوئی ہے اور اس پر بات نہیں آنی چاہیے. بڑا کلیئر ہے میرا خیال ہے. ایک تو میں یہ نہیں کہہ رہا، بلیم گیم نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروونشل حکومت کا ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر. پھر وہ ایک کنٹونمنٹ ایریا میں آرمی پبلک سکول تھا اور اس کے انڈر آتا تھا. تو بٹوین دا ٹو آف دیم بڑا کلیئر ہے کہ ان کو اس حد تک تو انکوائری اور وہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا اور وہ جواب دہ بھی تھے. آج تک پرویز خٹک جو اس وقت چیف منسٹر تھے، انہوں نے میرا خیال ہے کبھی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی، کبھی ذکر بھی نہیں کیا. پھر چلے نواز شریف کو آپ کہہ لیں کہ فیڈرل حکومت تھی اور اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا. نواز شریف کو گئے ہوئے بھی 3.5 سال ہو چکے ہیں. 3.5 سال پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر ہونا تھا، اور ان کو تو ایک فریش سٹارٹ ملا تھا اور سیم پیج بھی ملا تھا. تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ یہ اس کو، اور پھر پروونشل حکومت بھی اب بھی ان کی ہے، 8 سال سے ان کی حکومت ہے. تو اگر آپ اپنی ذمہ داری لے ہی نہیں سکتے، سپریم کورٹ میں بھی جا کے یہ کہیں کہ نواز شریف کو گزرے ہوئے ہو کے آپ چلیں، آپ بلیم کر لیں نواز شریف کو. ابھی کون جواب دے؟ ابھی کس کے پاس جائیں لوگ؟ نواز شریف کے پاس جائیں لندن جا کے انصاف مانگیں، یا عمران خان سے مانگیں، یا محمود خان سے مانگیں جو آج چیف منسٹر ہیں، یا اس سے پہلے پرویز خٹک تھے چیف منسٹر. آپ تو اپنا حساب کتاب دے دیں نا. آپ تو بتا دیں، اس وقت تو آپ ہیں ریاست مدینہ کے سب کچھ کرتا دھرتا، اور ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ جواب بھی نہ دیں اور یہ بھی نہ بتائیں کہ جی ہم کر کیا رہے ہیں جب تک سپریم کورٹ نہ بلائے. تو میرا خیال ہے اس میں پولیٹیکل بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے. زبیر صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ آج ڈائریکٹلی ایف آئی آرز کاٹنے کی بھی بات ہوئی سابق چیف عوامی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر، تب کیا ڈی جی آئی ایس آئی نے تب کے چیف عوامی سٹاف نے اپنے استعفے آفر کیے تھے میاں صاحب کو اے پی ایس آنے پہ اس سلسلے میں؟ نہیں، ناٹ دیٹ آئی نو. یہ فرسٹ ٹائم ذکر ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے استعفے آفر کیے تھے. بالکل بھی نہیں، مجھے تو نہیں یاد. مجھے بالکل، کہ آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا. یہ کوئی چھپ چھپا کے تو نہیں چیز ہو رہی تھی، بٹ ناٹ ٹو مائی نالج ایٹ آل. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دعویٰ کیا گیا، میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں. جی ناٹ ٹو آر نالج ادھر. آپ سے آج سوال کر رہی ہوں کہ کیا استعفے آفر کیے گئے تھے. یو سینگ نہیں کیے گئے تھے، آپ کی ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. تو کیا نواز شریف صاحب کو خود استعفے ان سے نہیں لے لینے چاہیے تھے جس طرح آج عمران خان صاحب نے اشارہ کیا؟
نہیں میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں جی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ استعفوں کی اگر بات ہی کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو پرویز خٹک, میں تو استعفوں کی بات ہی نہیں کر رہا. استعفوں کی تو پہلے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پروونشل لا اینڈ آرڈر کا فیلئر, لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے نا, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ جی کوئی اور استعفے دینا شروع کر دے. پرویز خٹک کو اگر دینے ہی تھا استعفیٰ, میں تو یہ استعفوں کی بات بھی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تھی اس چیز کی انکوائری کنڈکٹ کرنا. فیڈرل حکومت سے جو بھی یا فوج سے جو بھی ان کے جو مشکلات تھیں اس انکوائری کو کنڈکٹ کرنے میں, اس کی مدد اگر چاہیے تھی, انہوں نے مانگی ہوتی تو ان کو ضرور ملی ہوگی. ادروائز ڈائریکٹ رسپانسبلٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو کے پی میں اس وقت موجود تھی, اور اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل لیول پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا 6-7 سال سے, جب سے آپ حکومت میں موجود ہیں کے پی میں, جہاں یہ واقعہ ہوا, جہاں اتنی بڑا بات ہو گئی, اور اگر آپ کی کوئی مجبوری تھی انکوائری کنڈکٹ کرنے میں, کیونکہ ڈائریکٹلی جب پروونشل حکومت کی رسپانسبلٹی, تو آپ نے کیا کوئی ذکر کیا؟ آپ نے کوئی اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں لے کے گئے کہ جی ہم کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں انکوائری, اور انکوائری نہیں کنڈکٹ کی جا رہی, تو آپ تو کسی چیز میں ذمہ داری لیتے ہی نہیں, مطلب کوئی بھی چیز ہو. اور یہ افسوسناک ہے کہ اس میں بھی آج بجائے کہ آپ جا کے ڈائریکٹلی کمٹ کرتے, اور اب بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈائریکٹلی کمٹ کریں اور پروونشل حکومت کو کہیں کہ انکوائری اگر کوئی تھوڑی بہت ہوئی ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے, اور ذمہ داری جس پر بھی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی وہ تو تحریک طالبان پاکستان تھے. اب کیا کریں؟ ان کے ساتھ تو بات چیت چلتی ہے, ان کے ساتھ تو دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے, ان کے ساتھ تو یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر آپ نے تھوڑے بہت اٹیکس کیے ہیں, اٹ از اونلی اے اسپیٹ آف اٹیکس, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم بات چیت کریں گے, اور ہمیں تو لڑائی اور جنگ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں تو دوستی بڑھانی چاہیے, امن لانا چاہیے. اس لیے اب مسئلہ آپ دیکھیں نا, اب تو اور زیادہ کمپاؤنڈ کر کے کہ جنہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی ان کے ساتھ تو دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا گیا ہے, ان کے ساتھ تو سیز فائر ایگری کر دی گئی ہے. ان کی کنڈیشنز وہ دے سیم ٹو بی مور پاورفل ناؤ کہ انہوں نے گھٹنے ٹکا کے بات چیت پر منوایا ہے. اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اے پی ایس کے سلسلے میں خاص طور پر کوئی ریمورس ہے, کوئی ان کو کوئی شرمندگی ہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کل بھی ایک وزیر تھے میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں, تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ظاہر ہے وہ امریکہ اور تمام چیزیں بیچ میں لے کے آ کے کہ جی ایز اف جسٹیفائنگ دی ایکشنز اینڈ بروٹیلٹیز آف ٹی ٹی پی, اینڈ اف دیٹ از ایکسیپٹیبل تو پھر انکوائری کس چیز کی, کس کو آپ پھر سزا کس کو دیں گے؟ جن کو سزا دینی ہے, جنہوں نے کیا, جنہوں نے خود ذمہ داری قبول کی ہے, وہ تو ان کے ساتھ تو ہم امن کی بات چیت کر رہے ہیں. تو اب تو میرا خیال ہے کیا انکوائری, عمران خان کو سپریم کورٹ میں کھل کے پھر یہ بات کرنی چاہیے تھی. اور میں کس کے پاس جا کے کس کو بلیم کروں گا جنہوں نے قبول کیا تھا؟ موقع دیجیے گا, بیکاز جی یہ میں گل شہزاد صاحب کو بھی انکلوڈ کروں گی گفتگو میں. گل شہزاد خٹک صاحب وہ بدقسمت والد ہیں سعدیہ گل کے, شہید سعدیہ گل کے. خٹک صاحب السلام علیکم. آج آپ نے بات سنی, ویسے تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی بڑا اسپیشل توجہ دی تھی, انٹرسٹ لیا کیس کے اندر, پھر اب چیف جسٹس گلزار بھی لے رہے ہیں, مگر اس ملک کے منتظم اعلیٰ چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے واقعی اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے, یا آپ نے کچھ اور ہی دیکھا اور سیکھا ہے پچھلے 7 سال؟ میڈم افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ بحیثیت وزیر اعظم اس کے لیے وہ مناسب نہیں تھے, کہ ہم نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اس وقت تو ہمیں چیف جسٹس کیونکہ ہماری باری وہ ہو چکی تھی نا, تو ہمیں اجازت نہیں دیا, تو باہر مدرز نے اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہم ساری جائیداد 147 فیملیز ساری جائیداد بیچ کر ہمیں وہ ایک بیٹا دے دے. لیکن یہ بحیثیت وزیر اعظم اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے الفاظ کہے. اور وہ اوپر سے جج صاحب نے کہا کہ ان کی زخموں پر نمک پاشی نہ کرے. تو اس سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ 147 باڈیز ہمیں دے دی گئے شہیدوں کے, اور ہمیں ایک دہشت گرد کی ایک اندام تک نہیں دکھایا.
تو یہ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں تھی. البتہ آج جو ہیئرنگ ہوئی تو ہماری امید پیدا ہوئی کہ انشاءاللہ ہمیں وہ ملے گا, انصاف ملے گا. لیکن ہم اس جنگ کو چھوڑنے کی والے نہیں ہیں, ہم آخری دم تک لڑیں گے. جب تک جان میں جان رہے گی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اپنے بچوں کو انشاءاللہ انصاف دلائیں گے. یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کبھی ٹی ایل پی کے ساتھ بات کرتے ہیں. ٹی ایل پی والے کبھی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آئین بغیر قانون کے وہ ہے حکومت ہے, بغیر آئین کے حکومت ہے. کئی مجرموں کو عدالتوں میں لوگ لاتے ہیں یا ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, یہ تو مفرور ہے. مفرور لوگوں کو وہ عدالت نہیں, ان کے ساتھ وہ بات کر لیتے ہیں جنہوں نے خود یہ تسلیم کیا تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج کہہ دیا, ہم ساری جائیدادیں بیچ کر ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اور ہمیں ایک بیٹا دے دے کہ ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں. باقی یہ جو ٹی ایل پی وغیرہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے. عمران خان نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, جی عمران خان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے وکیل ہیں, لیکن آج وہ تو وکالت کہ میں آپ کا کیس لڑوں گا آخری دم تک, لیکن آج وہ ایک وہ سر انجام دے رہا ہے, وہ وکیل کا کام نہیں کرتا ہے. اور یہ یقین کرے کہ آج انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے. ہمیں کمپنسیشن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم نے کمپنسیشن کے لیے بھیجے تھے, لیکن اس کے منہ سے یہ الفاظ جو نکلے نا, اس نے ہمارے زخموں کو اور تازہ کر دیا. وزیر اعظم ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے کمپنسیٹ کیا, اور باقی وہ ٹی ایل پی کے ساتھ نہیں, تحریک طالبان کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں, آپ اور تمام تر والدین جو ہیں وہ اسپیسیفکلی کس کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں جو نہیں ہو رہی؟ میڈم ہم وہ جنرل راحیل جو اس وقت سابقہ وہ آرمی چیف تھے, کور کمانڈر سابقہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان صاحب, اور سابق آئی سی آئی کے سربراہ ظہیر الاسلام اور پرویز خٹک, اور چودھری نثار جو اس وقت کے وہ انٹیریئر منسٹر تھے, اور انٹیریئر وہ جو سیکرٹری تھے اختر علی شاہ صاحب. چودھری نثار علی نے جب تھریٹ لیٹر بھیج دیا جی, اس میں خاص کر آرمی کا وہ اسکول نامینیٹ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں. جب یہاں سے وہ پولیس والے گئے تو اس نے وہ کیا تھا دورانی صاحب کہتے کہ ہم سے کوتاہی, اس نے برملا اعلان کیا تھا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. لیکن وہ اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ جب یہاں پہ ساری آرمی ارد گرد پڑی ہوئی ہے اور وہ بلاتے ہیں تربیلا سے یا منگلا سے ایس ایس جی والے, تو یہ آرمی کس لیے ہے؟ اس آرمی کو یہاں پہ کس لیے رکھا ہے جس نے ہم پہ زمین تنگ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اچھا میں خٹک صاحب چاہوں گی کہ آپ فلک بی بی کو بھی مائک دیں. میں نے فلک بی بی سے بھی ایک سیکنڈ بات کرنی ہے. میں ضرب عضب کی بھی بات کروں گی. مشرف زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, دفاعی معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں. میں نے فلک بی بی سے ایک دفعہ پھر ریکنیکٹ کرنا ہے. مشرف زیدی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. یہ ہم من حیث القوم, میں I don't want to use that word, مگر کہیں نہ کہیں ادھر چلے وہ ورڈ یہ نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے شاید آن ایئر یوز, مگر بے حسی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں 7 سال بعد یاد دلوانا پڑ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے آج سلام پیش کرنا چاہیے اعلیٰ عدلیہ سپیریئر جوڈیشری کو, جنہوں نے ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے ایک دفعہ پھر. مجھے بتائیے گا, احسان اللہ احسان اس ملک میں قید رہے, ایڈمٹ کیا, اعتراف کیا, پھر فرار ہو گئے, پھر ان کے فرار ہونے پہ اور ان کے ویئر اباؤٹس کے اوپر ہمیں ایک قسم کا سینس نظر آیا کہ بات کرنے کی نہیں اجازت دی گئی اور نہیں ہوئی. کیا کہیں گے آپ دس ہول 7 years, کیا آپ کو دکھتا ہے؟ آپ نے اجتناب کیا ایک لفظ استعمال کرنے سے. میرے خیال ہے ہم سب کو اب تو عادت سی ہو گئی ہے. 4 سال 3-3.5 سال خاص طور پہ پچھلے, جن میں اپنے الفاظ کو
ٹول مٹول عجیب جو ہے تکلفات کی بنا پر جو ہے سچ سے پہلے 1 انچ سے ہٹ کے بعد پھر 2 انچ پھر 3 انچ اور پھر سچ اور حقیقت کو اتنی دور چھوڑ دیا گیا کہ ایک فینٹیسی ورلڈ جو ہے ہم نے اپنے مین سٹریم میڈیا میں جو ہے وہ اس کو ہم ہوا دیتے ہیں. میں بھی اس کا حصہ ہوں, پورا میڈیا اس کا حصہ ہے. لکلی ریکارڈ ہو رہا ہے تو امید ہے کہ چینل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر یہ باتیں جو ہیں یہ ایئر کرنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اس ٹاپک پہ پہلے دن سے جب سے یہ حادثہ, اس کو میں نہیں کہوں گا, جو قتل غارت ہوا تھا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو, اس کے بعد سے ایک مخول کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا. پنجابی میں ٹرم ہے مخول, ایک مذاقہ خیز قسم کی ایک فہرست بنی نیشنل ایکشن پلان کی, جو ایک بلیٹڈ لسٹ تھی. کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ ملک جو اپنے آپ کو ایک ماڈرن ریاست جو ہے سمجھتا ہے, وہ اتنی ڈھیلی اور ادھوری قسم کی اس کی لکھی ہوئی پالیسی جو ہے وہ نہ ہوتی. لیکن وہ اس لیے ضروری تھی کہ اس کے بعد ہمیں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے. مثلاً ملٹری کورٹس بنائے, مثلاً ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی, اور ان سب چیزوں میں ہم حصے وار تھے. میں نے اس کو اس وقت سپورٹ کیا. اس کے 2-2.5 سال بعد میں نے پھر اس کو ریوزٹ کیا اور میں نے ایک کالم بھی لکھا کہ میں نے غلط سپورٹ کیا, میں نے اس کے لیے اپولوجائز کیا. لیکن اس اپولوجی کا, یا اگر آرمی اپولوجائز کرتی ہے, یا وزیر اعظم اپولوجائز کرتے ہیں, یا عدلیہ اپولوجائز کرتی ہے, یا پولیس اپولوجائز کرتی ہے, تو وہ جو ایک بچی تھی کائنات 8 سال کی, تو وہ تو واپس نہیں آئے گی, اور نہ اس کے والدین کی زندگی کبھی بدلے گی. ایک وہاں پہ جو پرنسپل صاحبہ تھیں, وائس پرنسپل, جنہوں نے اپنی جان دے کے پتہ نہیں کتنے درجنوں بچوں کی جان بچائی, وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی. درجنوں ایسے بچے جن کی زندگی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مطلب تبدیل ہو گئی ہے, ان کا کوئی I mean, and the harrowing details, بالکل زیدی صاحب ایسا ہی ہے. I want to know that for the longest time ہم سیکیورٹی اسٹیٹ رہے, پھر ہم لوگوں نے, ہم کہتے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں, افغانستان میں بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ڈھونڈ رہے, ویسے بھی آف کورس پارلیمان مضبوط ہو گئی ہے اور بریفنگز بھی دی جاتی ہیں, اعتماد میں لیا جاتا ہے. لیکن اس ملک میں ایک اعتراف جس ایک قاتل نے کیا, وہ چلا گیا, فرار ہو گیا, احسان اللہ احسان. ہم کیوں اس کی بات نہیں کر سکتے, اور ہمیں کیوں نہیں پتا کہ وہ کن حالات میں گیا, فرار ہوا, کہاں ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم بدل گئے ہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت عجیب دعویٰ ہے. یا اگر ہے تو شاید جس سمت میں ہم بدلیں اس کا تعین کرنا ضروری ہے. اور ایک پاکستانی اور مسلمان ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2 ٹک اور بغیر کسی تکلف کے بات کرنا ضروری ہے اگر ہم بات کریں گے. ورنہ ہم وہ جو روزانہ کا ڈرامہ ہوتا ہے, کسی نیب کی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے, وہ کسی ٹی کی بات کر لیتے ہیں, وہ مزیدار باتیں ہیں, اور وہ بہت لوگ محظوظ ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی ایک سائڈ کی طرفداری کرتا ہے اس کو دوسرے گالیاں دیتے ہیں, اور وہ ٹینس میچ جو ہے, وہ کھلواڑ جو ہے اس ملک کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر حق اور سچ بات کرنی ہے تو اس ریاست نے پچھلے ہفتے میں 2 دفعہ ہتھیار ڈالے. ایک, اس ریاست نے ٹی ایل پی کو جو بینڈ آرگنائزیشن تھی اس کو ان بین کیا. نہ اس پہ بات ہوئی کہ یہ کیوں بین ہو رہی ہے, کیونکہ شاید اس کو شروعات سے ہی بین نہیں ہونا چاہیے تھا, ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ نہیں کرنا تھا, جلدی سے چیزوں کو ڈھک کے سائڈ پہ کر دینا تھا, ان کو بین کر دیا. اب جلدی سے سڑکیں کھولنی تھی تو ان کو ان بین کر دیا. یہ ایک کھلواڑ کا. اور دوسرا, خوست میں طالبان کی کندھے پہ چڑھ کے یہ ریاست جو نیوکلیئر پاور ریاست ہے, وہاں پہ جہاں چاول اور دال اور روٹی کے لالے لگے ہوئے ہیں, ان کی حکومت کے کندھے پہ چڑھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈاکیومنٹ آف سرنڈر جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے. اور دونوں صورتوں میں وزیر اعظم ہو یا فوج ہو, الیکٹڈ لیڈران کسی بھی پارٹی کے ہوں, کسی نے کوئی خاص کلیئرٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ جو کھلواڑ اس ملک کے جو ادا کیا جا چکا ہے خون شہداء کا, چاہے وہ فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, یا بچے ہوں اے پی ایس کے, یہ کیوں کروایا جا رہا ہے, اور یہ آگے کہاں کن کے ہاتھوں میں یہ ملک دیا جا رہا ہے. تو اگر یہ بات چل گئی آج, اور یہ ڈائلاگ اور یہ پورا مکالمہ جو ہے یہ آج چل گیا, تو میں میرے لیے ایک بڑا خوشگوار سرپرائز ہوگا مہر.
لیکن اگر انشاءاللہ چلے گا، انشاءاللہ. زیدی صاحب مجھے میرا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا. فلک نیاز صاحبہ کو ایک بار پھر انہی کے نوٹ کے اوپر میں اختتام کروں گی. دلیر والدائیں، بے بس والدائیں، بدقسمت والدائیں، کیا کہہ سکتی ہوں میں، 2 شہید جوان بچوں کی والدائیں. فلک، آج ایک بار پھر امید باندھی گئی ہے، ایک بار پھر عمران خان صاحب کو بھی یاد دلایا گیا ہے اور ان کو وقت دیا گیا ہے. آپ ایک بار پھر امید باندھ چکی ہیں؟ ہماری جو ہے نا اب زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، روز امید باندھنا اور مقابلہ کرنا. اسی امید کے سہارے ہم زندہ ہیں. ہمارے لیے زندگی کے لیے اب اور کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ایک مقصد لے کے ہم زندہ رہے. ہمارا مقصد اپنے بچوں کو انصاف دلانا ہے. عمران خان نے ہم سے پہلے بھی وعدے کیے جو پورے نہیں ہوئے، لیکن آج ہمیں چیف جسٹس سے جو انہوں نے جس طرح ان کو بلایا اور جو باتیں ہوئی ان کے بیچ میں، تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب انصاف دلائیں گے. اور فلک بہن، جاتے جاتے نور اللہ اور سیف اللہ کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجئے، کیونکہ آپ نے ایک اپیل کی اور میں چاہتی ہوں کہ ہر صاحب اولاد اس ملک کے اندر ایک بار پھر وہ درد ضرور محسوس کرے کہ ہم ایک مردہ قوم نہ بنیں. ہمارے جگر گوشے بھی یہ ہو سکتے تھے. اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، مگر مجھے سیف اللہ اور نور اللہ کے بارے میں ضرور کچھ بتا دیجئے گا. کیسے تھے یہ؟ نور اللہ جو ہے تو نور اللہ جو تھا وہ کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا، جمناسٹک کا بڑا شوقین تھا اور بہت ہی ہنسمکھ اور اس طرح کا بچہ تھا کہ محلے کا کوئی بچہ اس سے اس طرح نہیں جاتا تھا. وہ ہمسایوں کے بچے کو گود میں گاڑی تک لے کے جاتا تھا اور گود میں گاڑی سے لے کے آتا تھا اور اسے اسکول چھوڑتا تھا گاڑی سے اور اسکول سے اٹھا کے گود میں لاتا تھا. اسی طرح سیف اللہ بھی تھا، کمپیوٹر کا بڑا شوقین تھا. اور اس دن جب یہ واقعہ ہوا اور میں سی ایم ایچ میں کڑی چیخ رہی تھی تو مجھے سیف اللہ کی لاش ملی اور میں چیخ رہی تھی، نور اللہ کو ڈھونڈ رہی تھی. تو میری بیٹی کہتی ہے کہ نور اللہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتا. امی بہت تیز ہے، قد کا چھوٹا تھا لیکن بہت تیز تھا، ہر جگہ سے بڑی دوڑ لگاتا تھا، کھلاڑی تھا، ہر کھیل میں آگے ہوتا تھا، ہر مقابلے میں. تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی دہشت گردوں کے ہاتھ آئے گا، لیکن یقین کرے جب اس کی لاش ملی نا تو اس کے سینے میں کوئی جگہ گولیوں سے خالی نہیں تھی. اور جس طرح صبح ہنسی خوشی ہو گیا تھا نا، وہ واپس آ کے ہمیں کوئی بات نہ کر سکا، کچھ بھی نہیں بتا سکا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. فلک، آپ کے بچوں کو اللہ جنت فردوس میں جگہ دے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے.